जनवरी के आखिरी या फरवरी की इब्तदाई की बात है कि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी ने एक ऑल पाकिस्तान मुशायरे का एहतमाम किया। यूनिवर्सिटी में फितरत की जान पहचान तो थी ही, लिहाजा इसे भी दावतनामा मिल गया। फितरत ने सोचा ये अच्छा मौका है, एक अरसे बाद अच्छे शेर भी सुन लेंगे और शायद लाहौर, फैसलाबाद या इस्लामाबाद को कोई ऐसा दोस्त भी मिल जाए जिसके ज़रिए नुमाइश मुनक्कद करने की सूरत पैदा हो जाए। मुशायरा रात के खाने के बाद शुरू हुआ और कोई 1 बजे जाकर ख़त्म हुआ। मुशायरे के बाद यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर सदर और अजीज़ ने, जो दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर थे लेकिन प्रोफेसर ही कहलाते थे, फितरत से कहा, आओ यार कमरे में चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और मुशायरे का पोस्टमार्टम करते हैं। नहीं भाई, बहुत देर हो गई है। जहाँ 1 बज सकता है वहाँ 2 भी बज सकते हैं, ऐसी भी क्या आफत आ जाएगी। आओ, एक अरसे से अदबी मौजू पर गपशप नहीं हुई। फितरत इनके इसरार पर यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़या इनके हॉस्टल में चला गया। सफदर बिजली के चूल्हे पर पानी की केतली रख दी और इस अलमारी में से काफ़ी का टिन और चीनी का डब्बा निकालने लगा। अजीज़ ने एक कुर्सी खींचकर फितरत के सामने कर दी। फितरत वहाँ बैठ गया। अगरचे फितरत अदबी महफिलों में इनसे पहले भी मिल चुका था, लेकिन इनके कमरे में आने का ये पहला मौका था। इसने कमरे का जायज़ा लिया तो इसमें वो सारी बदनज़मी मौजूद थी जो एक दानिश्वर के कमरे में हो सकती है, यानी किताबों के ढेर, या तो वो मेज़ पर या फिर अलमारी के ऊपर। चंद किताबें चारपाई के सरहाने, मेज़ पोश, मेज़ से नीचे गिरा हुआ, रिसालों के ढेर पर जमी हुई गर्द, एश ट्रे का पेट सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ, फर्श की दरी पर रोशनाई के छींटे, दरवाजे और खिड़की पर मैले पर्दे, पलंग के नीचे हवाई चप्पलें, जुराबें और बासी अखबार बिखरे हुए। काफ़ी के साथ साथ मुशायरे पर तबसरा शुरू हो गया। बास चीदा चीदा शोरा। फर्दन फर्दन तबसरे के बाद मुशायरे के मुतालिक मजमूई राय ये दी गई कि इसका मयार तवक्को से कहीं कम था। सफदर ने कहा, इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि लोग सच्चा और खरा शेर कहने से डरते हैं। फितरत ने जवाब दिया, मेरा नहीं ख्याल कि सच्चा आर्टिस्ट, ख्वाह वो शायर हो या मुसव्विर, खारजी डर की वजह से वो कुछ कहने से गुरेज कर सकता है जो वो कहना चाहता है। क्यों अजीज़, क्या ख्याल है आपका? अजीज़ ने कहा, खारजी हालात का असर पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना कि नहीं जितना कि सफदर कह रहा है। बहरहाल जबर की कैफियत असरअंदाज होती तो है आर्टिस्ट पर। सफदर ने कहा, लेकिन भाई हुकूमत ने तो इजहार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई काला कानून नहीं बनाया। फितरत बोला, वो तो मैं भी कहता हूँ कि ये अवामी दौर है, जमहूरी दौर है, जमहूरी हुकूमत है, शायरों, मुसव्विरों और दानिश्वरों को पूरी आज़ादी है, लेकिन जबर से मुराद सिर्फ हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदियाँ नहीं होती। जबर तो माशरे की एक मजमूई कैफियत होती है जिसके खिलाफ में सब दानिश्वरों को जिहाद करना चाहिए, क्योंकि जिस माशरे से रवादारी ख़त्म हो जाए वो माशरा ख़त्म हो जाता है। और हमारा मुल्क जिसकी बुनियादें ही इस्लाम पर है, जिससे दीन फितरत पर है, इसमें रवादारी का अंसर बहुत ज़्यादा होना चाहिए अपनी जगह। देखना ये है कि आया ये रवादारी या दरगुजर का जज्बा हमारे माशरे में मौजूद है या नहीं। मौजूद नहीं है ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कि अगर हम नज़रिया इस्लाम को, जिसे हम बदकिस्मती से सिर्फ डेकोरेशन के तौर पर हर जगह सजाए रखते हैं, अमली ज़िंदगी में नाफिज कर दें तो माशरे में खुद ब खुद रवादारी आ जाएगी। लेकिन अगर हमने इस्लाम को अमली ज़िंदगी से खारिज करके सोसाइटी के तासुबात में जकड़ दिया तो वो यहाँ रहना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या ख्याल है सफदर? तुम ठीक कहते हो, लेकिन बताओ तुमने शायरी क्यों छोड़ दी थी? माशके ख़त्म हो गए थे या तुम भी किसी खौफ का शिकार हो गए थे? माशके वाली बात तो सरासर मजाक है। जिस तबके से आप और मैं ताल्लुक़ रखते हैं इसमें माशके का क्या ताल्लुक़? हम तो होश संभालते ही पेट के धंधे में ऐसे फंसते हैं कि किसी और चीज़ का होश नहीं रहता। जहाँ तक खारजी खदशात का ताल्लुक़ है, मैं आज तक इनसे डर कर तख्लीक के काम से पीछे नहीं हटा। तो फिर शायरी क्यों छोड़ दी? अपनी मजबूरी की वजह से। क्या मजबूरी थी? चंद साल झक मारने के बाद मुझे महसूस होने लगा था कि मेरे अल्फाज गूंगे हो गए हैं। इनमें गूंज तो है लेकिन आवाज़ नहीं। वो खनकते हैं लेकिन बोलते नहीं। वो बजते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं। अजीब भांज किस्म के अल्फाज हैं जिनकी कागज़ पर कतारें तो खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन इनके ज़रिए इबलाग नहीं हो सकता। फिर मैंने पार्ट टाइम शायरी तर्क करके होल टाइम पेंटिंग को अपना लिया। लेकिन हमने तो आज तक तुम्हारी तस्वीरों की कोई नुमाइश नहीं देखी। नुमाइश होने वाली है चंद दिनों में, बस दुआ करो। खैर, नुमाइश तो हम देखेंगे और दाद भी देंगे, लेकिन ये बताओ कि पेंटिंग एक फजूल धंधा नहीं? जब आर्ट या आर्टिस्ट को रिकग्निशन ही नहीं तो कपड़े पर ब्रश घिसाने का क्या फ़ायदा?
دیکھو صفدر، اگر پینٹنگ کو تم پیسے کا دھندا سمجھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک فضول دھندا ہے۔ جتنی محنت اور جان فشانی سے ایک تصویر بنتی ہے جو بکتی بھی نہیں، اتنی دیر میں آدمی تربوز بیچ کر روزی کما سکتا ہے۔ لیکن ریکگنیشن کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بڑا سرکاری افسر نمائش کا افتتاح کر دے، ایوان اقتدار سے خط آ جائے، اخباروں میں ذکر ہو جائے یا مقابلے میں انعام مل جائے، ریکگنیشن ہو گئی۔ سچ پوچھو تو میں ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے خیال میں آرٹسٹ کا سب سے بڑا انعام اس کی اپنی تسکین ہے، یعنی آیا وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ کہہ بھی سکا ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، ان تک پہنچ گئی ہیں یا نہیں۔ باقی سب فروعات ہیں، کسی کتاب کے کتنے ایڈیشن بک گئے یا کسی آرٹسٹ کی تصویر کتنے میں اٹھ گئی، محض کاروباری بات ہے جس کا آرٹ کی عظمت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے شاعری ترک کر کے مصوری کو اپنایا تو تمہارے پیش نظر مشن کیا ہے، اور تمہارے اپنے خیال میں اس مشن میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہو؟ پینٹنگ کو اپنانے میں میرا مقصد ایک اور صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ معاشرے میں جو ظلم و ستم، ناانصافیاں، جبر و تشدد، رنج و الم، افلاس و غربت، جہالت و پسماندگی دیکھوں، اس کا برملا اظہار کروں، تاکہ ان ناسوروں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک احساس جاگے، ان کے دلوں میں تحریک اٹھے، ان میں ان داغوں کو مٹانے کے لیے جذبہ پیدا ہو۔ لیکن تم پر یہ اعتراض بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے معاشرے میں اور کچھ نہیں نظر آتا، غربت، افلاس اور غم کے سوا۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میرا جواب یہ ہے کہ میں ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے، جن کی طرف خاص و عام کی توجہ مبذول کرانے اور جن کے خلاف سماجی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں غربت و افلاس کو پروجیکٹ کر کے پاکستان کی خوشحالی کی نفی نہیں کرتا، میں صرف ان داغوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو اس خوشحال ملک کے دامن پر موجود ہیں۔ اور یہ موضوعات تو ایسے ہیں جو کمیونسٹ ذہن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تم پر کہیں کمیونسٹ یا اشتراکی ہونے کا ٹھپا نہ لگ جائے۔ وہ ٹھپا تو مجھ پر یونیورسٹی کے زمانے میں بھی لگ چکا ہے، پہلے سرخا کہا گیا، پھر CIA کا ایجنٹ قرار دے دیا گیا، لیکن میں نے ان ٹھپوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم و جبر، غربت و افلاس اور ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا عین اسلام ہے۔ بلکہ جو شخص ان ناسوروں کے دیکھ کر منہ پھیرتا ہے، اس کے ایمان میں کچھ ضعف ہے، ورنہ کسی طرح ممکن ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی ان کا امتی یہ رنج و الم دیکھے اور وہ خاموش رہے، وہ ان زیادتیوں کا مشاہدہ کریں اور اس کے کان پر جوں نہ رینگے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں اپنی سوسائٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ جو کوئی ان موضوعات پر قلم یا برش اٹھاتا ہے، اسے کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ میں اس مفروضے کو توڑنا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان ہونے میں تو کسی کو شک نہیں، کلمہ گو مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، عمرہ کرایا ہوں، قرآن شریف پر، خاتم النبیین پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، اور ایسے کینوس پینٹ کرتا ہوں جو معاشرے کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں کے خلاف جذبات بھڑکاتے ہیں۔ میں کمیونسٹ کیسے ہو سکتا ہوں؟ کمیونزم کا زہر تو خالی پیمانوں میں بھرا جاتا ہے، لیکن جس شخص کا دل اسلام سے منور ہو اور جس کی آنکھوں میں روزہ مبارک کی تصویر سجی ہو، وہ محض غربت و افلاس کے مناظر پینٹ کرنے کی وجہ سے کافر، لادین یا کمیونسٹ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم تو تمہیں محتاط رہنے کا ہی مشورہ دیں گے۔ یار تم لوگ دانشور ہو، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو، اگر تم بھی ایسے معاملات میں احتیاط کے چکر میں پڑ گئے تو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کون کہے گا؟ اس نمائش میں اور کچھ ثابت کر سکوں یا نہ کر سکوں، کم از کم یہ ضرور ثابت کر دوں گا کہ ایک مسلمان کے برش سے ان موضوعات کو بھی پینٹ کیا جا سکتا ہے جو روایتی طور پر اور غلط طور پر لیفٹ سے منسوب رہے ہیں۔ وش یو گڈ لک۔ باتوں باتوں میں ہی صبح کے 3 بج گئے۔ فطرت نے گھڑی دیکھی تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر نے کہا، کافی کا 1 کپ اور گرم گرم۔ نہیں یار، بہت دیر ہو گئی، میں چلتا ہوں۔ وہ ان سے رخصت ہو کر اپنی کار میں بیٹھا اور یونیورسٹی سے باہر نکل آیا۔ یونیورسٹی کے بیرونی گیٹ سے بمشکل 100 گز آگے آیا ہوگا کہ ایک شخص نے اس کی کار رکوائی اور اسے گاڑی سے باہر نکلنے کو کہا۔ فطرت صبح کی چاندنی میں بکھرے بالوں اور امریکی وضع کے لباس میں سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی روکنے والے نیم جاہل شخص نے کہا، آپ فطرت ہیں؟ آرٹسٹ؟ جی۔ اچھا آپ جائیے، لیکن احتیاط کیجیے، اگر میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی مشتبہ شخص سمجھ کر گرفتار کر لیتا۔
مگر کیوں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ یونیورسٹی تخریب کاروں کا اڈا ہے؟ پچھلے دنوں یہاں سے مہلک ہتھیاروں کی اچھی خاصی مقدار پکڑی گئی ہے۔ حکام کی اس جگہ پر خاص نظر ہے۔ آپ جن لوگوں کے پاس رات گزار کر آئے ہیں وہ بھی مشتبہ افراد کی اس فہرست میں شامل ہیں۔ ان پر بھی کڑی نظر ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک آپ کو تھانے پہنچا چکا ہوتا۔ جائیے آپ، قبل اس کے کہ ہمارا کوئی اور شخص آپ کو پکڑ لے۔ جائیے۔ فطرت نے گاڑی میں دوبارہ بیٹھتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کو دیکھا اور سرد آہ بھر کر اپنے آپ سے کہا، یا اللہ، تو نے اتنا کھلا آسمان بنایا ہے، پھر یہ زمین اتنی تنگ کیوں کر دی ہے؟ انہی جاتے جاڑوں کا ذکر ہے کہ پوری سے آرٹسٹوں کا ایک وفد پاکستان آیا۔ اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران یہ وفد ادارہ شناخت پاکستان بھی آیا، جہاں سب سے پہلے اس 6 رکنی وفد نے ڈی جی سے ملاقات کی، جنہوں نے وفد کو ادارے کی تنظیم اور فرائض کے متعلق بتایا، پاکستان میں فنون لطیفہ کی ترقی اور اس میں اس ادارے کے رول کے بارے میں روشنی ڈالی، اور بڑے فخر سے بتایا کہ ہمارے اس ادارے میں بھی اچھے اچھے آرٹسٹ ملازم ہیں جن کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بعد میں انہوں نے وفد سے ادارے کے افسروں کا تعارف کروایا۔ اس تعارف کے دوران فطرت مس گریس کو اور مس گریس فطرت کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے بڑے اتفاق سے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور دوبارہ ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مس گریس وہی خاتون تھی جس سے فطرت کی پیرس میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے فطرت کو نہ صرف فرانس کی سب سے بڑی آرٹ گیلری دکھائی تھی بلکہ اس کی خاص تواضع بھی کی تھی۔ فطرت نے سوچا کہ اب اس مہمان نوازی کا جواب مہمان نوازی سے دینا اس کا اخلاقی فرض ہے۔ چنانچہ جب وفد نے ادارہ شناخت پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا تو فطرت نے مس گریس کو ڈنر کی دعوت دے دی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی۔ رات کو 8 بجے فطرت نے تیار ہو کر اپنی فاکسی نکالی اور مس گریس کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اس نے استقبالیہ سے کمرے میں فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی تو اس نے کہا، "I will be down in a minute"، اور وہ واقعی پرس اور مفلر سنبھالتی نیچے آ گئی۔ فطرت نے اسے خوش آمدید کہا اور کھانے کے متعلق اس کی پسند پوچھی۔ اس نے کہا، "فطرت، چوائس آپ کا ہے، میرا مقصد آپ سے ملنا ہے، جہاں چاہے لے جاؤ"۔ فطرت اسے چینی ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہ کھانے کا آرڈر دے کر اپنی اپنی پسند کا مشروب سامنے رکھ کر باتیں کرنے لگے۔ پہلے ایک دوسرے کے حالات اور مصروفیات کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں، پھر بات آرٹ کے فروغ پر مرکوز ہو گئی۔ اتنے میں بہرہ چینی سوپ کا ایک پیالہ، فرائیڈ رائس، مکس ویجیٹیبل، بیف اور سویٹ اینڈ ساور پران وغیرہ لے کر آ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے مس گریس نے پوچھا کہ پاکستان میں آرٹ لائف کیسی ہے؟ فطرت نے حب الوطنی کے تقاضوں کے مطابق بتایا کہ پاکستان میں آرٹ کی ترقی کی رفتار بہت اچھی ہے۔ آرٹسٹوں کی 2 نسلیں آرٹ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ایک نسل وہ ہے جو عہد غلامی میں پیدا ہوئی اور ہند یا مغربی آرٹ کے زیر اثر پلی بڑھی، اور دوسری وہ جس نے قیام پاکستان کے بعد جنم لیا اور اب آرٹ کی دنیا میں داخل ہوئی ہے۔ دونوں نسلوں میں کیا فرق ہے؟ مس گریس نے پوچھا۔ فطرت نے اسے بتایا، دونوں نسلیں اپنی اپنی جگہ اہم خدمات انجام دے رہی ہیں۔ پرانی نسل کا ذہن، تجربہ اور نقطہ نظر اپنے عہد کا تشکیل کردہ ہے، وہ نئی نسل کے لیے پرسپیکٹو کا کام دیتا ہے، جبکہ نئی نسل کا محور پاکستان اور اس کے مسائل ہیں۔ ویسے پرانے آرٹسٹوں نے بھی آزادی کے بعد حالات کے ساتھ اپنے آپ کو خوب ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خوب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، یہ بتائیے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اسلام پر اتنا زور دیا جاتا ہے، فائن آرٹس کا کیا مستقبل ہے، خاص کر جب اسلام فگریٹو آرٹس کے خلاف ہے؟ فطرت نے اپنی نظریاتی مملکت کا بھرپور دفاع کیا اور کہا، پاکستان میں فنون لطیفہ کو کوئی خطرہ نہیں، یہاں مصوروں پر حتیٰ کہ فگریٹو آرٹس سے وابستہ آرٹسٹوں پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، وہ جو چاہتے ہیں پینٹ کرتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں اپنے فن پاروں کی نمائش کروا لیتے ہیں، اور ان کے خلاف کسی قسم کا تعصب نہیں پایا جاتا، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھاتا، کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا۔ خاص کر حکومت کا رویہ تو بہت ہی فراخ دلانہ ہے، وہ آرٹسٹوں کو نہ صرف ہر طرح کی آزادی دیتی ہے بلکہ انہیں ہر ممکن سہولت بھی مہیا کرتی ہے، ان کے فن پارے خرید کر پاکستانی سفارت خانوں میں بھیجتی ہے اور آرٹسٹوں پر مشتمل ثقافتی وفد تشکیل دے کر بیرون ملک روانہ کرتی ہے۔ کیا آپ بطور آرٹسٹ نظریاتی ملک میں کسی قسم کی گھٹن محسوس نہیں کرتے؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ مس گریس؟ گھٹن کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہاں اپنے گھروں میں خود کو اتنا ہی آزاد محسوس کرتے ہیں جتنا آپ پیرس میں۔ ممکن ہے فضا میں اڑنے والے پرندے کو دریا میں رہنے والی مچھلی محصور لگے، لیکن اس پرندے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دریا اس مچھلی کا گھر ہے۔ اگر اسے دریا سے نکال کر ہوا میں پھینک دیا جائے تو یہ مر جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح پرندے کو پکڑ کر دریا میں ڈبو دیا جائے تو وہ مر جائے گا۔
دونوں کا اپنا اپنا جہان ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ آزاد اور خوش ہیں۔ پیرس میں گریس اور پاکستان میں فطرت۔ اس سلسلے میں مس گریس نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد پوچھا، آپ نے نظریاتی ملک میں آرٹ کے مستقبل کے بارے میں میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے بتایا نا، دونوں میں کوئی کانفلکٹ یا تضاد نہیں ہے۔ سوویت یونین، عوامی جمہوریہ چین اور شمالی کوریا اپنی اپنی جگہ نظریاتی ملک ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں آرٹ کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ اسلام ان نظریاتی ملکوں کی نسبت کہیں زیادہ فراخ دل ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اسلام کو ٹھنڈے دل سے مطالعہ کیا ہے یا نہیں؟ یہ تو ہے ہی سراسر جمال، سراسر توازن، سراسر حسن۔ ہم اسے دین فطرت کہتے ہیں، اور فطرت یا قدرت کا اپنا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ہر روپ میں ایک توازن ہے، ایک حسن ہے، ایک جمال ہے۔ انہی باتوں میں نے 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ فطرت نے کھانے کا بل ادا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا نچوڑ پیش کیا اور مس گریس کو یقین دلایا کہ پاکستان میں ہرگز کوئی گھٹن نہیں، نہ آرٹسٹوں کے لیے اور نہ عام شہریوں کے لیے۔ یہاں آرٹ ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ جب وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو رات کے 11:15 بج چکے تھے۔ جاڑے کی چاندنی اپنے جوبن پر تھی، صاف نیلے آسمان پر اور چاند اور تارے چمک رہے تھے۔ فطرت نے مس گریس کی توجہ آسمان کی طرف متوجہ کراتے ہوئے کہا، مس گریس، ہمارا آسمان کتنا ستھرا، کتنا کشادہ اور کتنا چمکدار ہے۔ ہاں، ٹراپیکل ریجن میں رات کو موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور فطرت کی فاکسی ویگن سڑک کے کنکر ایک طرف اڑاتی ہوئے اسلام آباد کی بڑی بڑی سڑک پر آ گئی۔ وہ مشکل 1 فرلانگ گئے ہوں گے کہ 4-5 نوجوانوں کی ایک ٹولی نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے فطرت کے ساتھ میم کو بیٹھے دیکھ کر کہا، اپنا نکاح نامہ دکھائیے۔ کیا مطلب؟ کون ہیں آپ؟ فطرت نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ ہم تنظیم اصلاح شہریاں اسلام آباد کے رضاکار ہیں۔ ہماری تنظیم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں فحاشی پرورش پا رہی ہے اور راتوں کو غیر مرد اور غیر عورتیں دادے عیش دینے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، سرے عام بوس و کنار کرتے ہیں۔ ہم ان واہیات حرکات کو روک تھام کے لیے رات کو 9 بجے سے صبح 4 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ہمارے گروپ کی ڈیوٹی 12 بجے تک ہے۔ آپ اپنی معصومیت کا ثبوت دیجیے، ورنہ ہم آپ کو اور آپ کی آشنا عورت کو تنظیم کے دفتر میں لے جائیں گے اور دونوں کی اصلاح کر دیں گے۔ فطرت ان کا منہ دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے مشن پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ شرافت سے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، ورنہ ہم بدماشوں کے ساتھ نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ فطرت نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا۔ انہوں نے کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا، اس کارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ادارہ شناخت پاکستان میں شعبہ فنون بصری کے ڈائریکٹر ہیں اور آپ کا نام فطرت ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیوں نہ آپ دونوں کی سرِ راہ اصلاح کر دی جائے؟ بھئی یہ سراسر زیادتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے دوسرے سیکٹروں میں بھی چکر لگانا ہے۔ فطرت کو یوں محسوس ہوا کہ وہ ابھی اسے اور اس کے مہمان کو گھسیٹ کر کار سے نکال لیں گے اور سرے عام مارنا شروع کر دیں گے۔ اسی نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے کہا، بھئی معاف کر دو، آئندہ رات کو باہر نہیں نکلیں گے۔ معافی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا یوں ہی بیکار سڑکوں پر پھرتے رہتے ہیں؟ فطرت سمجھ گیا کہ ان کا اشارہ رشوت کی طرف ہے۔ اس نے اپنی جیب سے 100 کا اکلوتا نوٹ جو وہ احتیاطاً ساتھ لے آیا تھا، کھانے کے پیسے کم نہ پڑ جائیں، نکال کر ان کے لیڈر کے ہاتھ میں تھمایا اور انہوں نے راستہ دے دیا۔ راستے میں مس گریس نے پوچھا، یہ کون تھے اور کیا چاہتے تھے؟ دراصل آج کل حکومت کو رپورٹیں مل رہی ہیں کہ غیر ملکی تخریب کار پاکستان میں گھس آئے ہیں اور ان کا ایک گروپ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ شہریوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے شہریوں کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو رات کو گشت کر کے انتظامیہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اس پارٹی کو جو ہی احساس ہوا کہ میں ایک شریف شہری ہوں اور میرے ساتھ ایک غیر ملکی معزز مہمان ہے تو انہوں نے لمبی ضرورت سے لمبی معذرت کی اور جب میں نے انہیں معاف کر دیا تو وہ چلے گئے۔ انہوں نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں ان کی طرف سے آپ سے بھی معافی مانگ لوں۔ نہیں، معافی کی کوئی بات نہیں، اچھا ہے کہ تمہاری گورنمنٹ ویجیلنٹ ہے۔ فطرت نے ڈرتے ڈرتے مس گریس کو اس ہوٹل میں چھوڑا اور خود اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ فطرت اس واقعے سے اتنا زچ ہو چکا تھا کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسٹوڈیو میں گھس گیا اور کرسی پر بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ زبیدہ اپنے پلنگ سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آ چکی ہے۔ جب فطرت نے اس کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہ لیا تو زبیدہ نے تلخ لہجے میں کہا، کچھ میرے ساتھ بھی بات کرو گے یا اسی چڑیل کے خیالوں میں کھوئے رہو گے؟ کون سی چڑیل؟ کس کا خیال؟ میں سب جانتی ہوں، نہ بولوں تو الگ بات ہے، ورنہ یہ نہ سمجھو کہ میں گھر میں بیٹھی رہتی ہوں اور مجھے کسی بات کا علم نہیں۔ میں تمہاری ایک ایک حرکت جانتی ہوں۔ وہم نہ کیا کرو۔ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ الٹی سیدھی باتیں نہیں، سچی سچی باتیں۔
لیکن تمہیں کیا پتا میں کہاں گیا تھا اور اپنے سینے پر کیا غم باندھ کر واپس آیا ہوں؟ وہ چڑیل جاتے وقت غم نہیں دے گی تو کیا دے گی؟ چٹی چمڑی جو ہوئی اس کی، ورنہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ تم پہیلیاں نہ بجھاؤ، سیدھی سیدھی بات کرو، ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ تمہارے جاننے کے بعد تمہارے دفتر کی ریاست صاحب آئے تھے۔ ریاست؟ وہ کس وقت؟ وہ تو کبھی نہیں آیا ہمارے گھر۔ ضرور کوئی کام ہوگا اسے۔ کیا کہتا تھا وہ؟ اس نے آتے ہی پوچھا فطرت واپس آ گیا یا نہیں؟ میں نے پوچھا کہاں ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ صبح ایک میم دفتر میں آئی ہوئی تھی اور تمہاری پرانی واقف کار تھی، پتہ نہیں کب سے تم نے کہاں کہاں دوستیاں لگا رکھی ہیں۔ بہرحال اس نے بتایا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی ٹائم مقرر کیا تھا، پتہ نہیں کیا نام بتایا تھا اس کا، گرس یا کچھ ایسا ہی نام۔ جب تم تیار ہو کر جا رہے تھے تو تمہاری تیاری دیکھ کر مجھ کو شک تو ہوا، لیکن میں سمجھی شاید کسی فنکشن میں جا رہے ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کسی ولایتی چڑیل کے پاس گئے ہو اور آدھی رات اس کے ساتھ گزار کر آؤ گے۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت؟ بکواس بند کرو، ہوتا کچھ ہے اور تم مطلب کچھ اور نکال لیتی ہو۔ جی میں دیہاتی عورت صحیح، لیکن اتنی بھی جاہل نہیں ہوں۔ میں سب سمجھتی ہوں، میں ہر بات سمجھتی ہوں اور اس کا مطلب بھی صحیح سمجھتی ہوں۔ میں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ بتا دو کہ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ میں ٹھیک ہے، لیکن نکل جاؤ اس کمرے سے فوراً ابھی۔ زبیدہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکلی تو فطرت نے اندر سے چٹکنی لگا دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور ابلتے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے دراز سے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور حسب عادت اپنے غم اس میں دفن کرنے لگا۔ یا اللہ، تیرے اس جہنم کی آگ بہت تیز ہو گئی ہے، میں بہت کمزور انسان ہوں، مجھے امتحان میں نہ ڈال، میں یہ سب کچھ نہ سہ سکوں گا۔ میں خودکشی کر کے تیرے حکم کی نفی کرنا نہیں چاہتا، لیکن خدایا، لوگ بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیتے ہیں، چلتے چلتے ان کی حرکتیں قلب بند ہو جاتی ہے، وہ نجات پا جاتے ہیں۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں پچھلے 33 سال سے سولی پر لٹکا ہوا ہوں۔ یا اللہ مجھے نجات دے دے، میری خطائیں معاف کر، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ یوں ہی روتے روتے وہ کرسی پر سو گیا۔ ایک دن فطرت بزم احباب کی ادبی نشست میں گیا تو اسے USIS امریکہ کے مرکز اطلاعات کی زبیری صاحب مل گئے۔ ابتدائی الیگ سلیگ کے بعد زبیری نے پوچھا، کیوں فطرت صاحب، کیا ہوا آپ کی نمائش کا؟ ہم تو انتظار ہی کرتے رہ گئے دعوت نامے کا۔ بس ہونے والی ہے کچھ عرصے کے بعد، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہم کرا دیں؟ چاہو تو تم کرا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کروا دیتے ہیں۔ مہمان خصوصی وغیرہ کے بارے میں سوچا آپ نے؟ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں سوچا۔ کوئی خاص پسند ناپسند؟ کوئی ایسی پسند ناپسند نہیں، اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں راتوں کو جاگ جاگ کر جو جھک مارتا رہا ہوں وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ ویسے افتتاح کرنے والی شخصیت کا تعلق ادب، آرٹ یا ثقافت سے ہو تو بہتر ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا کہ مارچ میں شکاگو انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ کے سربراہ ڈاکٹر برڈ جنوبی ایشیا کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اگر تم 1.5-2 مہینے صبر کر سکو تو نمائش کا افتتاح ان سے کروا لیں۔ وہ 12 مارچ سے 24 مارچ تک یہاں ہوں گے۔ واہ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں MA کرنے کے بعد جب 1 سال کے لیے امریکہ گیا تھا تو اس انسٹی ٹیوٹ میں 1 سال رہا تھا اور ڈاکٹر برڈ سے ہی استفادہ حاصل کیا تھا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ افتتاح ان کے ہاتھوں ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ 17 مارچ کو شام کے 4 بجے اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں خاصی گہما گہما تھی۔ آج فطرت کے فن پاروں کی نمائش ہو رہی تھی، گویا فطرت کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پایہ تکمیل کو پہنچ رہی تھی۔ شکاگو انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ اس نمائش کا افتتاح کرنے والے تھے۔ شاید ہی شہر کا کوئی دانشور، آرٹسٹ، ادیب یا شاعر ہو جو اس تقریب سے غیر حاضر ہو۔ فطرت نے اپنے دفتر والوں کو بھی دعوت نامے بھیجے تھے، لیکن حسد یا مصروفیت کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، بلکہ DG صاحب بخاری صاحب نے تو اسی شام ایسی تقریبات کو کوریج کرنے والے مقامی صحافیوں اور کالم نگاروں کو چائے پر بلوا لیا تاکہ اس نمائش کی تشہیر ہی نہ ہو سکے۔ لیکن فطرت نے اسے کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ فطرت کا مقصد پبلسٹی نہیں بلکہ فن پاروں کی نمائش منعقد کرنا تھی۔ فطرت کی خواہش پر تقریب کا آغاز قرآن پاک سے ہوا۔ اسٹیج پر ڈاکٹر برڈ، خود فطرت اور اسٹیج سیکریٹری پروفیسر شعیب صدیقی بیٹھے تھے۔ مضامین پڑھنے والوں میں یونیورسٹی کے پروفیسر صفدر، مقامی آرٹسٹ اصغر اور فطرت کے ایک ادبی دوست بشیر گنجاہی تھے۔ اگرچہ مضامین فطرت کی شخصیت اور فن کے بارے میں تھی، لیکن ان کا زیادہ تر جھکاؤ فن کے بجائے شخصیت کی طرف تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ فطرت کو تو جانتے تھے لیکن اس کے فن کے متعلق زیادہ معلومات نہ رکھتے تھے۔ یہ کسی ڈاکٹر برڈ
نے یہ کسر ڈاکٹر برڈ نے پوری کر دی، جنہوں نے رسمی تقریب میں شرکت سے پہلے فطرت کا کام بغور مطالعہ کیا تھا۔ ڈاکٹر برڈ کی تقریر کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں قوموں کی زندگی میں آرٹ کی اہمیت کو واضح کیا گیا، دوسرے حصے میں فطرت کی فن پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈاکٹر برڈ نے تقریر کے پہلے حصے میں فرمایا، قومیں اپنے کریکٹر یا کردار کا اظہار اپنے کلچر کے ذریعے کرتی ہیں، اور اس اظہار کا ایک مؤثر میڈیم پینٹنگ ہے۔ اگرچہ پینٹنگ کو پینٹر کی ذات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وسیع سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو ایک تصویر یا فن پارہ اپنے خالق کی ذات کا اظہار ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں پوری قوم کے اجتماعی شعور کی عکاسی ہوتی ہے، اور تہذیب و تمدن کی دنیا میں ملکوں کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کے آرٹسٹ کیا تخلیق کر رہے ہیں اور معاشرہ ان آرٹسٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ جب ایک حملہ آور، ایک چنگیز خان یا ایک ہٹلر دوسرے ملک کو رونتا ہوا اس کے آرٹ گیلریاں اور لائبریریاں تباہ و برباد کر دیتا ہے تو وہ تاریخ میں اپنے لیے ایک سیاہ باب رقم کر جاتا ہے۔ یہی حال اندرون ملک قوموں کا ہوتا ہے۔ اگر وہ آرٹسٹوں، ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کو ان کے صحیح مقام نہیں دیتی یا ان کی تخلیقات کی قدر نہیں کرتی تو وہ قومیں خود اپنے حق میں چنگیز خان یا ہٹلر سے کسی طرح مختلف نہیں ہوتی۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کسی خاص دور میں ایک قوم اس وجہ سے مشہور ہوئی کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا آرمڈ بحری بیڑا تھا۔ کوئی قوم اس لیے ممتاز قرار پائی کہ اس نے صنعتی انقلاب برپا کر دکھایا، کوئی قوم اس لیے بااثر ٹھہری کہ اس کے پاس بہترین اسلحہ اور بہترین افواج تھیں۔ لیکن جب آپ تاریخ کے مجموعی دھارے پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ امتیاز، فخر یا یہ انفرادیت صرف ایک دور یا عہد تک محدود نہیں تھی، اور وہ تاریخ عالم میں اس قوم کے لیے پائیدار وجہ شناخت نہ بن سکی۔ اگر مستقل طور پر کسی قوم نے اقوام عالم کی صف میں کوئی عزت و تکریم پائی تو وہ اپنے آرٹ اور کلچر کی وجہ سے، یعنی تاریخ کے حوالے سے ایک قوم کے متمدن اور مہذب ہونے کا انحصار آرٹ اور آرٹسٹوں کے ساتھ اس کے رویے پر ہوتا ہے۔ جو قومیں اپنی عزت کے ان میناروں کو نظر انداز کر دیتی ہیں وہ خود اپنے ماتھے پر سیاہی مل لیتی ہیں۔ فطرت کے فن کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر برڈ نے کہا، چند سال پہلے جب فطرت 1 سال کے لیے شکاگو انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ آئے تو انہوں نے مجھ سمیت اپنے اساتذہ کو جس بات سے متاثر کیا وہ آرٹ کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ تھا۔ ان کے اندر تخلیقی آگ تھی جو پورے زور سے بھڑک رہی تھی، ان کے اندر ایک تڑپ تھی جو ان سے ملنے والے ہر شخص کو متاثر کرتی تھی۔ میں نے اس کے جو ورکس دیکھے ہیں اور چند منٹوں بعد آپ بھی دیکھیں گے، ان کے مطالعے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ان کی جس خوبی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فن میں اساتذہ جیسی پختگی بھی آ گئی ہے اور تخلیقی آگ بھی مدھم نہیں پڑی۔ تخلیقی جوہر اور فنی پختگی ایک خاص امتزاج کے ساتھ فطرت کے فن میں یکجا ہو گئے ہیں۔ میں پاکستان کو لائق صد مبارکباد سمجھتا ہوں کہ اس کی سرزمین پر فطرت جیسا برائٹ اور ٹیلنٹڈ آرٹسٹ موجود ہے۔ دراصل اس کا وجود کسی بھی ملک کے لیے وجہ افتخار ثابت ہوگا، خاص کر پاکستان کی دھرتی اور پاکستان کے بنیادی نظریے کے ساتھ۔ اس کا جو کمٹمنٹ ہے وہ انشاءاللہ بیرون ملک بھی پاکستان کے لیے شناخت کا ایک حوالہ بنے گا۔ میں فطرت کو یہ فن پارے جن میں سے کئی لحاظ سے واقعی شاہکار ہیں تخلیق کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے فکر ہے کہ زندگی کے ایک مرحلے پر مجھے ذاتی طور پر فطرت سے متعارف ہونے اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ شکریہ۔ اس تقریر کے فوراً بعد اخباری نمائندے اور کالم نویس اسی ہوٹل میں فطرت کے باس ڈی جی بخاری صاحب کی چائے پر چلے گئے۔ فطرت کو خبر نہ تھی کہ بخاری صاحب نے اپنی خباثت کے اظہار کے لیے ان اخبار نویسوں کو بلایا ہے۔ وہ تقریب کے شرکاء کے ساتھ گھل مل گیا۔ اس نے ڈاکٹر برڈ کا دلی شکریہ ادا کیا اور جو مہمان اسے مبارکباد دینے آگے بڑھے ان کے ساتھ بات چیت کی۔ چند لڑکے لڑکیاں اس کے آٹوگراف لینے لگے۔ اس نے ایک لڑکے کے آٹوگراف بک پر دستخط کر دیے تو اس نے کہا، اس پر کچھ لکھ دیجئے۔ فطرت نے ایک سطر لکھ دی، ایک موم بتی سے تاریکی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، نہیں سر، کوئی شعر۔ فطرت نے اس سطر کے نیچے یہ شعر لکھ دیا، آتش کدہ ہے سینہ میرا راز نہاں سے، اے وائے اگر مورز اظہار میں آوے۔ ایک لڑکی نے اپنی آٹوگراف بک آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر کوئی رومانٹک سا شعر لکھ دیں۔ فطرت نے یہ شعر لکھ دیا، زندگی ایک سلگتی سی چتا ہے ساحر، شعلہ بنتی ہے نہ یہ بجھ کے دھواں ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نے چند اور نوجوان شائقین کو بھگتایا۔ بعض شائقین کی سہولت کے لیے اپنے فن پاروں کی تشریح کی، بعض سے داد اور بعض سے دبی دبی شکایت سنی، لیکن مجموعی طور پر یہ نمائش کامیاب رہی اور فطرت خاصی حد تک مطمئن اور خوش گھر واپس آ گیا۔
لیکن فطرت کو احساس نہ تھا کہ یہ تعریف خاص کر ایک امریکی پروفیسر کے منہ سے ہی کتنی مہنگی پڑے گی۔ اگلے روز مقامی اخبارات نے اس نمائش کو بہت کم اہمیت دی۔ کہیں اندر کے صفحوں میں ایک سرخی کے ساتھ صرف اتنا کہا گیا کہ ایک امریکی کے ہاتھوں پاکستانی مصور کی تصویروں کی نمائش کا افتتاح ہوا۔ اگرچہ ہر اخبار میں سرخی کے الفاظ مختلف تھے، لیکن سب کا نقطہ نظر ایک ہی تھا، یعنی امریکی پروفیسر کے ہاتھوں نمائش کا افتتاح۔ اگلے 2-3 روز میں اخباروں میں جو کالم چھپے انہوں نے فطرت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس میں ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت فطرت کو تنقید کا ہدف بنایا گیا اور اس پر کئی قسم کے الزامات لگائے گئے۔ کسی نے لکھا یہ امریکی ایجنٹ ہے کیونکہ اس نے ملک کے تمام برگزیدہ ہستیوں کو نظر انداز کر کے ایک امریکی پروفیسر سے نمائش کا افتتاح کروایا، بلکہ نمائش کے سارے اخراجات بھی امریکیوں نے برداشت کیے۔ دعوتی کارڈ تک امریکی اسٹیشنری پر چھپے ہوئے تھے۔ یہ پہلے بھی امریکہ جا چکا ہے، اب پھر چلا جائے گا۔ یہ CIA کا ایجنٹ ہے، ان کے ڈالروں پر پلتا ہے اور پھر ایسے ادارے میں ملازم ہے جس کے ذمہ پاکستان کا تشخص ابھارنا ہے۔ جس شخص کی وفاداریاں اپنی دھرتی کے بجائے کسی غیر ملک سے ہوں، وہ پاکستان کا تشخص کیا خواہ ابھارے گا؟ ایسے ملک دشمن عناصر کو جو کلیدی اسامیوں میں گھسے ہوئے ہیں، زہریلے کیڑوں کی طرح چن چن کر باہر پھینک دیا جانا چاہیے۔ دوسرے نے کہا تصویروں پر ایک نظر ہی واضح کر دیتی ہے کہ ان کا تعلق خالق اشتراکی خیالات کا مالک ہے۔ اس نے چن چن کر ایسے موضوعات پر طب آزمائی کی ہے جو روایتی طور پر سوشلسٹ مصوروں، شاعروں اور دانشوروں کے دل پسند موضوع رہے ہیں۔ ان میں کہیں اسلام کا ذکر نہیں۔ یہ ضرور روس کا ایجنٹ ہے، سماجی انصاف کے پردے پر اشتراکی کی نظریات پھیلانا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر نمائش کے اکثر شرکاء کا یہ تاثر درست ہے کہ وہ اشتراکی ذہن کا مالک ہے تو اسے عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص کھائے تو پاکستان کا اور پرچار کرے اپنے غیر ملکی آقاؤں کا۔ ایسے اشخاص سے نظریہ اسلام کو سخت خطرہ ہے۔ جتنی جلدی ان کا محاسبہ کیا جائے ملک و قوم کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ تیسرے نے لکھا پاکستان نے پچھلے 27-28 سالوں خاص کر 1971 کے المیے کے بعد بہت ترقی کی ہے۔ اس کا GNP بڑھا ہے، اس کی برآمدات بڑھی ہیں، اس کے زر مبادلہ میں اضافہ ہوا ہے، اندرون ملک خوشحالی آئی ہے، کشادہ سڑکیں، نئی ہوائی اڈے، عظیم الشان عمارتیں اور 5 اسٹار ہوٹل تعمیر ہوئے ہیں۔ لیکن مصور کا پراگندہ ذہن زندگی کے روشن پہلوؤں کو نظر انداز کر کے ان کے صرف تاریک پہلوؤں پر توجہ دینا چاہتا ہے اور ان کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی مبالغے سے کام لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تصویریں فن کی سطح سے گر کر سستا پروپیگنڈا بن جاتی ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ان تصویروں کے خالق کو کراچی کا حبیب پلازا، لاہور کا وابڈا ہاؤس اور اسلام آباد کا خوبصورت شہر نظر نہیں آتا۔ اسے نظر آتا ہے تو صرف مزارے، مزدور، کسان، گوالا، بھنگی اور خانہ بدوش۔ پتہ نہیں ایسے غیر محب وطن لوگ اب تک کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ آرٹسٹ ہو یا کوئی اور، اس ملک میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی تقرری اور خوشحالی کو نظر انداز کر کے غربت، افلاس، جہالت یا تعصب کا پرچار کرے۔ پتہ نہیں یہ آرٹسٹ کون ہے اور اسے ایسے ملک دشمن نمائش کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیا اس میں کوئی غیر ملکی ہاتھ تو نہیں؟ اگر ہے تو ان میں پاکستان دشمن ہاتھوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ فطرت یکے بعد دیگرے اپنے فن کی یہ قدردانی پڑھ کر چکرا گیا۔ اسے اپنا مشن ناکام اور اپنا وجود بے معنی نظر آنے لگا۔ وہ کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرے، کیوں پیش کرے؟ وہ رات کو اپنے اسٹوڈیو میں بند ہو کر رونے لگا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کھول کر دل کی بھڑاس اس میں بھرنا شروع کر دی۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ تو گواہ ہے کہ تجھ پر اور تیرے آخری نبی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ایمان کتنا پختہ ہے۔ یا اللہ تو گواہ ہے کہ اس ملک، اس دھرتی اور اس کے نظریے سے مجھے کتنی محبت ہے۔ یا خدا تو نے مجھے آرٹسٹ کیوں بنایا؟ مجھے ایک حساس دل دے کر میرے ہاتھ میں برش کیوں تھمایا؟ کیا اس لیے کہ میں سچ کا ساتھ نہ دوں، جھوٹ کو بے نقاب نہ کروں، صرف پرشکوہ عمارتوں کی تصویریں بناؤں، صرف ٹین کے اونچے کھمبوں کو سلام کروں اور تیرے ان لاکھوں کروڑوں عوام کو بھول جاؤں جن کی زندگی ایک متواتر عذاب ہے، جن کا ایک ایک سانس عالم نزا میں ہے اور جن کا جینا ان کے لیے موت سے بڑی سزا ہے؟ کیا میں نے ان غریبوں کی ترجمانی کر کے تیری اور تیرے دیے ہوئے دین کی نفی کی ہے؟ کیا میں نے ان کی زندگی کو اجیرن بنانے والوں کو بے نقاب کر کے پاکستان سے دشمنی کی ہے؟ یا اللہ اگر میں حق پر ہوں تو میری مدد فرما، مجھے سکون اور ہمت عطا فرما، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے راہ ہدایت دکھا، ورنہ میرا ایمان اس بات سے اٹھ جائے گا کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ کہاں ہے حق کی فتح؟ کہاں ہے سچ کا بول بالا؟ کہاں ہے روشنی؟ کہاں ہے نور؟
دوسرے یا تیسرے دن اسے دفتر میں ایک مہر بند لفافہ ملا جس پر اس کا پورا نام، عہدہ اور پتہ لکھا تھا۔ اس نے کھولا تو اس میں چارٹ شیٹ تھی جس پر 3 الزام لگائے گئے تھے۔ آپ کے فرائض میں دوسرے فنکاروں کے فن کو فروغ دینا شامل ہے۔ آپ نے ان کے فن پاروں کے بجائے اپنی تصویروں کی نمائش کیوں کی؟ کیا اس کے لیے آپ نے محکمانہ اجازت حاصل کی تھی؟ آپ نے ایک غیر ملکی ادارے USIS کے اخراجات پر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اپنی تقریب کیوں منعقد کروائی اور اس کا افتتاح ایک غیر ملکی شخص سے کروایا جو قواعد و ضوابط کے خلاف ہے؟ تیسرا، اخباری تبصروں اور آرٹ کے نقاروں کی رائے کے میں آپ کی تصویروں سے سوشلسٹ خیالات کی بو آتی ہے اور قیام پاکستان سے لے کر موجودہ عوامی دور تک آپ نے ملکی تاریخ کو جس طرح مسخ کیا ہے، آپ پر اینٹی پاکستان ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو 22 مارچ کو اوقات کار ختم ہونے سے پہلے اپنی وضاحت زیر دستخطی پہنچا دیں، ورنہ آپ کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے گی۔ دستخط SA بخاری، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن۔ جب سے فطرت کو چارٹ شیٹ ملی تھی وہ ذہنی سکون اور نیند کھو بیٹھا تھا۔ اسے بات کا رنج تھا نہ کہ DG صاحب کی سازش کے تحت اس کی نمائش کے خلاف اخبارات میں لکھوایا گیا۔ اسے اس چیز کا افسوس نہ تھا کہ اس پر کبھی لیفٹ اور کبھی رائٹ کی تہمت لگائی گئی۔ اسے جس بات نے ذہنی طور پر معاف کر کے رکھ دیا تھا وہ پاکستان دشمن ہونے کا الزام تھا۔ وہ کس طرح ثابت کرے کہ وہ محب وطن ہے؟ وہ کون سا سرٹیفکیٹ دکھائے کہ اس کا دل اسلام اور پاکستان کی محبت سے لبریز ہے؟ وہ کون سا ثبوت مہیا کرے اور کیوں ثبوت مہیا کرے کہ وہ پاکستانی ہے، خالص اور کھرا پاکستانی؟ وہ 17 مارچ سے 20 مارچ تک جن تجربات سے گزرا انہوں نے اس کے اندر زندہ رہنے کی ہمت سلب کر دی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ خودکشی کر لے لیکن اسے خلاف اسلام سمجھ کر رد کر دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے لیکن دھرتی کی بو، نظریے کی باس، دن کی دھوپ اور رات کی چاندنی نے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اسے نوکری کا غم نہ تھا، وہ جاتی ہے تو جائے۔ اسے زندگی کا رنج تھا جس کا دھاگا لمحہ بلمحہ اس کے ہاتھوں سے سرک رہا تھا۔ جس دن اس نے چارٹ شیٹ کا جواب دینا تھا اس سے اگلے روز یوم پاکستان تھا، اس کے پیارے وطن کی اساسی نظریے کی سالگرہ۔ وہ اس سالگرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کے جشن میں شریک ہونا چاہتا تھا، وہ اپنے دلارے وطن کی 27ویں سالگرہ کی جوانی، اس کا جلوہ دیکھنا چاہتا تھا۔ 23 مارچ کو جمعے کا دن تھا۔ اس نے نہا دھو کر مسجد میں نماز پڑھی، سپہر تک کمرے میں لیٹا رہا اور 5 بجے نیشنل سینٹر میں یوم پاکستان کی تقریب میں شرکت کے لیے چلا گیا۔ وہاں اس نے پچھلے بینچ پر بیٹھ کر مقررین کی تقریریں سنی، دوسروں کے ساتھ مل کر تالیاں بجائیں اور بالآخر مہمان خصوصی کی تقریر کا ایک ایک لفظ غور سے سنا۔ اس کے کانوں سے حسب ذیل جملے ٹکراتے رہے۔ پاکستان ایک فلاحی اسلامی مملکت ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں، اس کے مالک 6 کروڑ عوام ہیں۔ یہ اسلامی نظریاتی ملک ہے اور اسلام ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی ممانعت کرتا ہے اور مذہبی رواداری اور سماجی عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہے۔ ہم سب کو مل کر اس ملک کی تعمیر نو کرنا ہے جس میں زندگی کے سب شعبوں یعنی مزدوروں، کسانوں، استادوں، طالب علموں، مصوروں، شاعروں اور دانشوروں نے اہم کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں سب کے لیے یکساں موقع ہیں، یہاں سب کے لیے آزادی، مکمل آزادی ہے۔ مہمان خصوصی کی تقریب ختم ہوئی تو فطرت چپکے سے اٹھا اور پچھلے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو دائیں بائیں بیٹھے حاضرین نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ حالیہ اخباری تبصروں کے بعد فطرت کو یوں محسوس ہوا کہ وہ سب لوگ اسے طعنہ دے رہے ہیں، وہ امریکی ایجنٹ، CIA کا آدمی، ڈالروں پر پلنے والا۔ اوئے سرخا ہے، سرخا، وہ گیا، پکڑو اسے، ایجنٹ ہے، ایجنٹ، اینٹی پاکستان، اینٹی پاکستان۔ وہ نیچے سڑک پر آیا تو اس کے ہوش و حواس خلط ملط ہو رہے تھے۔ اسے کچھ سوجھ بوجھ نہ رہا تھا کہ اس نے بائیں مڑنا ہے یا دائیں۔ وہ پھرتا پھراتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی بچوں سمیت کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ فطرت نے اسٹوڈیو کھولا، فریم اتار کر سارے کینوس سمیٹے، برش اور پینٹ وغیرہ اٹھائے اور اسلام آباد سے باہر نکل گیا، جنگل کی طرف۔ جب میں اپنی دلکش ٹویوٹا میں کمال کو لے کر فطرت کے گھر پہنچا تو اس کا کوٹھی نما مکان کا گیٹ بند تھا جس پر فطرت کے نام کی تختی لٹک رہی تھی۔ سامنے پورچ میں گہرے آسمانی رنگ کی فاکسی ویگن کھڑی تھی۔ نمبر تھا RID 955۔ نمبر پلیٹ کے اوپر چند خشک پتے اٹکے ہوئے تھے، کچھ پتے پہلے بھی پڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کئی دنوں سے جھاڑو نہیں دیا گیا۔
ہم نے گاڑی باہر کھڑی کر دی، کال بیل کا بٹن دبایا، لیکن یہ برقی رو سے خالی تھا۔ گھنٹی کو مردہ پا کر ہم نے ہینڈل کو گیٹ کے ساتھ 2-3 دفعہ بجایا۔ جواباً فطرت کا بیٹا فاروق باہر آیا، نکر اور قمیص پہنے ہوئے۔ کمال نے اس سے پوچھا، بیٹا امی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا تو ہم اندر چلے گئے۔ میری نسبت کمال کی یہاں آمد و رفت زیادہ تھی۔ فطرت کی بیوی زبیدہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی کہ اس نے مٹیالے رنگ کی شلوار قمیص پر میلی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل دھل کر پیلا ہو چکا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کئی روز سے سوئی نہیں۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ فاروق باہر بھاگ گیا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح شروع کریں، کس سے شروع کریں۔ بالآخر کمال نے پہل کی، بہن فطرت صاحب کی کوئی خبر ملی؟ زبیدہ نے ناک پونچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، بھابی کب گئے تھے وہ گھر سے؟ کیا کہہ کر گئے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ 23 مارچ کی بات ہے بھائی، وہ نیشنل سینٹر میں کسی فنکشن کے لیے گئے تھے۔ میں ایس ٹی او کی بیوی سے کڑھائی کا نیا ڈیزائن لینے گئی ہوئی تھی۔ وہ واپس آئے تو ساری تصویریں اٹھا کر لے گئے۔ میں سمجھی شاید یوم پاکستان کی خوشی میں ان کی ساری تصویریں بک گئی ہیں۔ میں نے بعد میں ان کا کمرہ دیکھا تو وہاں سے تصویریں غائب تھیں، مکمل، نامکمل، اچھی بری، سب تصویریں، پینٹ اور برش بھی۔ آپ کو ان کے یوں اچانک چلے جانے پر تعجب نہیں ہوا؟ نہیں، وہ پہلے بھی اسی طرح اچانک گھر سے نکل جاتے تھے۔ اس دن تو وہ پھر شام کو گئے تھے، پھر پہلے وہ آدھی آدھی رات کو نکل جاتے تھے، لیکن آخر کار واپس آ جاتے تھے۔ لیکن اب کے ایسے گئے کہ پھر واپس نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کب کی بات ہے؟ 23 مارچ کی، اور آج ہے 27 مارچ، 5واں دن۔ کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی۔ زبیدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کمال نے پوچھا، بہن آپ نے آج کا اخبار دیکھا ہے؟ ہاں، عزیز صاحب کی بیوی صبح صبح اخبار لے کر آئی تھی، لیکن وہ خودکشی کا یہ واقعہ کہیں اور کا ہے۔ ایک تو جس شخص کا حلیہ اس میں درج ہے وہ فطرت کا نہیں، دوسرے فطرت خودکشی کو غیر اسلامی سمجھ کر اس کے سخت خلاف تھا۔ اتنے میں فطرت کے پڑوسی ایس ڈی او رحیم صاحب اور فارسٹ آفیسر صاحب بھی آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک نیم تعلیم یافتہ ادھیڑ عمر شخص تھا۔ نوید نے بیٹھتے ہی کہا، بھائی یہ سپروائزر نور احمد ہیں۔ جی، اس نے فطرت صاحب کو دیکھا تھا۔ زبیدہ جو غم و اندوہ کی پوٹلی تھی فوراً جاگ اٹھی۔ کب، کہاں، ٹھیک تھے وہ؟ بتاؤ نور احمد، تم بتاؤ اپنی زبانی، نوید نے کہا۔ نور احمد نے بتانا شروع کیا۔ 23 مارچ کو سورج ڈوبنے کے وقت ہمارے فارسٹ ہٹ کے چوکیدار نے فطرت صاحب کو تصویروں سمیت جنگل کی طرف جاتے دیکھا۔ کمال نے بتابی سے کہا، اس نے روکا نہیں انہیں کہ وہ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ چوکیدار انہیں پہلے بھی کئی مرتبہ یوں گھومتے پھرتے دیکھ چکا تھا، کبھی تصویر بنانے والے اسٹینڈ، کپڑے اور پینٹ سمیت، اور کبھی اس کے بغیر۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تصویریں بناتے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا، وہ تو چلے گئے کہیں آگے جنگل کے اندر، سڑک سے دور۔ کوئی نشان ملا ان کا؟ صرف 2 نشان ملے، بلکہ ایک۔ وہ کیا؟ جنگل کے عین وسط میں ان کی ساری تصویریں جلی پڑی تھیں، پینٹ اور برش بھی۔ بعض نیم جلے ٹکڑے زمین پر پڑے تھے جو نوید صاحب نے بھی آج دیکھے ہیں۔ اور دوسرا نشان یا اطلاع؟ جہاں انہوں نے تصویریں جلائی تھی وہاں پہاڑی کی اوٹ میں ایک مکان ہے۔ ہم نے اس مکان کے رہنے والوں سے پوچھا۔ کیا بتایا انہوں نے؟ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ انہیں زور زور سے کسی پاگل کی آواز سنائی دی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ صحیح لفظ تو یاد نہیں، کچھ اول فول بک رہا تھا۔ اس کے منہ سے جیت گیا، جیت گیا، نکل گیا، نکل گیا، لے لیا بدلہ میں نے، پاگل ہیں سارے، بے وقوف، کیا کر لیں گے میرا، کیا بگاڑ لیں گے، پاگل بے وقوف کہیں گے، نکل گیا میں، نکل گیا میں۔ پھر گاؤں کے لونڈے پاگل پاگل کہہ کر دور سے اس پر پتھر پھینکنے لگے۔ فطرت نے ان کے شور اور پتھروں کا کوئی نوٹس نہ لیا اور رات کی تاریکی میں ڈھلونا کے اس پار جنگل میں کھو گیا۔ پھر کیا؟ رحیم صاحب اور نوید صاحب نے مری تک تلاش کروا لیا، کہیں کھوج نہیں ملا ان کا۔ یوں عالم دیوانگی میں وہ اپنے پریشر کوکر سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا اور زبیدہ، فاروق اور حنا کو ایک نئے پریشر کوکر میں پھینک گیا۔